बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जिसका नाम है पैगाम रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ हिना सलमान और मैं हूँ आपका मेज़बान वजाहत खान। और नाज़रीन, आज 5 रमज़ान पूरे हो चुके हैं, 5 रोज़े पूरे हो चुके हैं। आधा अशरा जो है पहला वो बाकी रह चुका है और ये पहला अशरा रहमतों का इसको अशरा कहा गया है। तो इसकी तो मिसाल एक हम अक्सर ऐसे कहते हैं कि ये तो वो महीना है रमज़ानुल मुबारक का कि इसकी मिसाल बिल्कुल एक उस हमारे प्यारे मेहमान की तरह होती है जिसका हम बड़ी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, उसकी आमद के लिए हम तैयारियां करते हैं, उसके इस्तकबाल की तैयारियां करते हैं कि कब हमारा ये प्यारा मेहमान आएगा। लेकिन जब ये प्यारा मेहमान हमारा आता है लेकिन वक्त इतनी तेज़ी से गुजरता है ना कि पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो रमज़ान की ये जो 7 हैं सिर्फ सूरज ढलने का नाम नहीं है, इफ्तार का नाम नहीं है, बल्कि बहुत सी बरकतें समेटें इस महीने में, बहुत सी इबादतें करें। पूरा साल हम वाकई इंतज़ार कर रहे होते हैं कि माह रमज़ान आएगा, तैयारियां कर रहे होते हैं, घरों को सजा रहे होते हैं, लोगों की दावतें कर रहे होते हैं, इफ्तार का अहतमाम कर रहे होते हैं और सहरी का अहतमाम कर रहे होते हैं। मगर ये वक्त है जब रूह अपने रब की तरफ पलट कर सवाल करती है, क्या हम वही इंसान हैं जो हमें होना चाहिए? तो हम सबको अपना कैथारसिस करना चाहिए। हम वो इंसान हैं, हम कैसे इंसान हैं? क्या हमने किसी की दिल आज़ारी तो नहीं है की? क्या हमने किसी को के बुरा भला तो नहीं कहा? पूरा साल जो है हमारे आपस में जो ताल्लुकात हैं वो बेरुखी के अंदर बदल जाते हैं। तो उस बेरुखी को प्यार में कैसे बदलना है ये हमें इस माह में पता लगता है। ये वक्त सिखाता है, ये महीना सिखाता है, ये कदर कीमत जो है ना बेशबहा कीमती जो ये जो एहसास है हमारा माह रमज़ान, यही हमें सिखाता है। बिल्कुल। और हम आपसे यही कहेंगे, ये जो चंद सातें रह गई हैं, 5 रोज़े इस रहमत के अशरे के रह गए हैं, जितना हो सकता है इस बाबरकत महीने से रहमतें कशीद करें, इसका फ़ायदा उठाएं, इसकी बाबरकत सातों से मुस्तफ़ीद हों। और नाज़रीन, इसी तरह हम आज 5वें रोज़ में हमारे साथ बड़े खूबसूरत हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं। और हिना, आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे मेरा एक बड़ा ज़ाती और कल्बी ताल्लुक़ है और उनसे जो मोहब्बत है ना वो मुझे ख़ास तौर पे विरसे में मिली है। डॉक्टर फ़रीद अहमद पराचा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सियासी मुशीर हैं, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि जब भी हम आपसे वक्त मांगते हैं आप बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा, आपके लिए तो बहुत ही ये रमज़ान रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरत का, तक़वा का, तज़किये नफ्स का महीना है। और ख़ास तौर पर अपने उन प्यारों को मिलने का जिनके लिए रहमत दुआएं निकलती हैं। आपके वालिद साहब के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ था, बिल्कुल, तो उनके लिए भी और तमाम मरहूमीन के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात बुलंद करे। तो बहरहाल ये रमज़ान आया है जी, ये मेहमान है और बहुत कुछ दे के जाता है, हमारे लिए बड़े तोहफे लेके आता है। ये मेहमान जो है वो रब्बुल आलमीन का, अहकमुल अहकमीन का, बादशाहों के बादशाह का मेहमान है। और ये हमारे लिए आता है, हर एक के लिए, गरीबों के लिए आता है, बिलखुसूस गरीबों के लिए बहुत कुछ लेके आता है। तो हम ये 7 गुजर जाएंगी और हमें देखना होगा कि हमारे हिस्से के अंदर क्या कुछ है। फरीद पराचा साहब, आपकी ज़िंदगी जो है खुली किताब की मानंद है। खुली किताब ऐसे कहूँगी कि आपने खुद ज़ाती किताबें लिखी हैं, 14 से ज़ायद किताबें आपने लिखी हैं, सियासत, किताबें, फ़लाही काम और फिर आप प्रीचिंग करते हैं। ये कैसे आपने इकट्ठा समेटा है सारा कुछ? भाई अल्लाह का शुक्र है, हमें तो जो कुछ भी तौफीक मिलती है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही मिलती है। इंसान के अंदर जो कुछ भी सलाहियत है वो भी अल्लाह की दी हुई है, जो वक्त की नेमत है वो भी अल्लाह की अता करदा है। और इंसान को अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि किसी मुफीद काम में, किसी बेहतर काम में उसके लम्हात ज़िंदगी जो है वो गुजर रहे हैं। और यही तोशा आखरत है। कुछ जो अगर कुछ काम आना है तो वही है कि जो इंसान ने आगे भेज दिया है, तजदू हो इंदल्लाह, आप जो कुछ भी यहाँ से आगे भेजेंगे वो अल्लाह के पास पा लेंगे। तो शुक्रिया बेटा आपके लिए। राजा साहब, बहुत खूबसूरत आपने बात की, लेकिन आज का जो हमारा मौजू है ना वो मौजू है दीन और सियासत। जिस तरह इकबाल ने कहा था कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। लेकिन राजा साहब, आज हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई एक आम आदमी या एक शरीफ आदमी हम कहें, अगर वो किसी से बात करता है कि यार मैं सियासत में कोई इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, तो उसको सबसे पहली बात जो सुनने को मिलती है वो ये कहा जाता है कि यार ये तो शरीफ लोगों का काम ही नहीं है,
یہ تو گالی ہے، یعنی کہ سیاست کو ایک گالی بنا دیا گیا ہے۔ آپ کی تو ساری زندگی سیاست کرتے گزری ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ دین میں سیاست نہیں ہے، یا یہ اتنا کنفیوز ہماری سوسائٹی سیاست اور دین کو لے کر کیوں ہے؟ وجہ یہ بات آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ ہمارے ہاں سیاست ایسے سمجھا جاتا ہے کہ جیسے یہ کوئی گندگی ہے، یا ہمارے سیاستدانوں نے اسے ایسا بنا دیا ہے، حالانکہ سیاست جو ہے وہ تو دین کا ایک حصہ ہے۔ بالکل۔ اور اسلام کو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اتنا بڑا حصہ اس سے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام جو ہے وہ صرف مسجد کا دین نہیں ہے کہ جی آپ صرف مسجد کے ساتھ محدود رہیں، یہ الدین ہے۔ الدین کا مطلب مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور کوئی ضابطۂ حیات مکمل ہو نہیں سکتا بے شک۔ کہ جس کے اندر اتنا بڑا حصہ نظام حکومت، جس میں عدالت کا نظام، جس میں معیشت کا نظام، جس میں تمدن کا نظام، جس میں تعلیم کا نظام، جس میں معاشرت کا نظام نہ ہو، اور صرف جو ہے وہ مسجد کی حد تک محدود ہو، تو وہ تو کیسے مکمل دین ہے؟ تو جب یہ مکمل دین ہے اور اللہ کا دیا ہوا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین جس نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی تمام تر ضروریات کو پیدا کیا، ہم ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، تو یہ سیدھا راستہ جو قرآن کی شکل میں ملا ہے، اور یہ مکمل زندگی کا کوڈ آف لائف ہے، تو اس کے اندر دین کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حکومت کا نظام قائم کیا، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاست دین سے باہر ہے؟ تو دین کے اندر یہ دین کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور یہ انگریز کی یا ان لوگوں کی سازش تھی کہ جو یہ چاہتے تھے کہ دین والے جو ہیں وہ تو الگ رہیں، اور اسی طرح سے ایک لطیفے کی بات ہے کہ ایک سیاستدان، بڑے سیاستدان تھے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے ایک بڑے عالم دین سے پوچھا کہ یہ نمازیں پہلے کتنی فرض ہوئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نمازیں پہلے 50 فرض ہوئی تھی، پورا واقعہ بیان کیا، اور پھر آخر میں 5 رہ گئیں، اور پھر پوچھا کہ یہ آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نمازیں 50 ہی فرض رہتی، آپ لوگ نمازیں پڑھتے رہتے، ہم حکومت کرتے رہتے۔ تو یہ ایک تصور ہے۔ ہمارے والد صاحب مولانا گلزار احمد مظاہری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی ایک فوجی عامر، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے بھی کہا کہ مولانا مجھے دکھائیں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے سیاسی جماعتیں۔ تو انہوں نے کہا جی جنرل صاحب آپ قرآن کھول لیں، قرآن کے جس صفحے میں مارشل لا لکھا ہوا ہے اس سے اگلے صفحے پہ سیاسی جماعتیں بھی لکھی ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ تو یہ ایک تصور بنا دیا، مسجد میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہاں سیاست پہ بات کرنا منع ہے، پر قرآن کے اندر تو جب لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ جو ہے وہ عدل قائم کرو تو وہ بھی سیاست ہے، قرآن میں ہے ظلم نہ کرو تو وہ بھی سیاست ہے، قرآن میں ہے کہ غریب کا حق دو تو وہ بھی سیاست ہے، قرآن میں ہے کہ مساوات قائم کرو تو وہ بھی سیاست ہے۔ تو آپ کہاں اگر قرآن بیان کریں گے تو وہ تو سیاست ہی ہے، تو پھر کس چیز کا نام سیاست ہے کہ آپ مسجد میں کہتے ہیں کہ سیاست؟ اس لیے یہ بات ایک طرح سے اس انداز میں بیان کی گئی کہ جس طرح سے ایک طرح سے ظلم کرنے والے اور جاگیردار اور لٹیرے وہ یہ اس کو گندا کھیل کر کے پیش کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا طبقہ، پڑھا لکھا، معاشرے کا، دین کو سمجھنے والا، دنیا کو سمجھنے والا، اور وہ جو کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ جو دیانتدار ہیں، وہ اس طرف نہ آئیں، یا لوگ یہ سمجھیں کہ ان کا کام نہیں ہے بلکہ انہی کو ووٹ دیتے رہیں اور ان کو ہی آگے لاتے رہیں۔ تو اس کا مقصد دراصل یہ ہے، ورنہ سیاست تو وہ کام ہے جو نبیوں کا کام تھا، حضرت داؤد علیہ السلام اور اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام نے حکومتیں قائم کی، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، خلافت راشدہ قائم کی ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ۔ تو یہ تو یعنی وہ ہے کہ جس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ اسلام نے بہترین نظام عطا کیا،
اس جیسا نظام دنیا کے اندر نہ آیا ہے، نہ اتنا بہترین نظام جو ہے وہ دنیا کے اندر اس انداز پہ ممکن ہے۔ یہ ہم اسی کو لانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اگر امن ہوگا، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، رحم دلی خدا ترسی ہوگی، وہ اسی نظام سے ہوگی جو نبی کریم صاحب نے صلی بہت اللہ اچھی علیہ بات وسلم کی ہے، اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دین کو سیاست میں لانے سے انتہا پسندی جو ہے بڑھتی ہے، کیا ایسا ہے؟ دین کو انتہا پسندی بڑھ جاتی ہے اگر ہم سیاست لے کر آئیں۔ دین تو اعتدال سکھاتا ہے، دین تو مساوات سکھاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، دن میں 5 مرتبہ ایک مسجد کے اندر جب لوگ آتے ہیں تو ساری انتہا پسندیاں تو باہر رکھ کے آتے ہیں، ساری عصبیتیں تو باہر ہوتی ہیں، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ فلاں ہے، یہ چودھری ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، وہ تو سب باہر رہتے ہیں۔ یہاں تو غریب آئے گا اگلی صف میں ہوگا، امیر آئے گا پچھلی صف میں ہوگا، یہاں تو جو ہے وہ کوئی پنجابی، پٹھان، بلوچی وہ ایک ہی صف کے اندر کھڑے ہوں گے۔ تو دہشت گردی کہاں ہے؟ اسلام کا تو معنی ہی سلامتی ہے۔ جس دین کو ماننے والے دن میں 5 مرتبہ، دن میں ہزاروں مرتبہ ایک دوسرے کو ملتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تجھ پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں ہوں، ملنے والا جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وہاں دہشت گردی کہاں ہے؟ یہاں یہ دعا سکھائی جاتی ہے کہ چاند طلوع ہو تو یہ دعا کرو کہ اللہم احلہ علینا بالامن والسلامہ، اللہ اس چاند کو دنیا بھر کے لیے امن و سلامتی بنا دے۔ یہاں پر یہ ہو کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، بے شک تو دہشت گردی جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دین کے ساتھ نہیں ہے۔ جو بھی دہشت گرد ہے آج دہشت گردی کر رہے ہیں یا انتہا پسندی کر رہے ہیں، وہ ان کا تعلق کسی اور سے ہے، باہر کے طاقتوں سے ہے، وہ اس کے پیچھے انڈیا ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے ساتھ کسی طرح اسلام تو اعتدال سکھاتا ہے، انتہا پسندی کا یا دہشت گردی کا اسلام مخالف ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو فرید پراچہ ہمارے ساتھ ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہم چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم آپ کو تلو کے کچن میں لے کے جائیں گے، اسٹے ٹیون ود اس۔ پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تلو کے کچن میں ہماری ریسیپیز آج تیار ہو رہی ہیں، 5واں روزہ ہے، دسترخوان سجنے والا ہے، اور شیف فاطمہ جو ہے ہمارا تلو کا کچن سنبھال رہی ہیں۔ جی فاطمہ آج کیا بنا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ آج تلو کے کچن میں ہم بنا رہے ہیں دہی بھلے، جو کہ رمضان کے دسترخوان کی مین رونق ہوتی ہے، جس کے بغیر جو ہے نا افطاری ہماری ناممکن ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ لوگ بازار سے تو لے کے آتے ہیں، لیکن گھر پہ جو بھی آپ یہ دہی بھلے اور بھلیاں بناتے ہیں اس کی جو کوالٹی، کیونکہ آئل کی کوالٹی جو ہے نا وہ سب سے میٹر کرتی ہے۔ تو تلو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 70 سال سے جو ہے نا وہ ہمیں کوالٹی پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس میں پرو گروتھ فارمولا ہے جو کہ آپ کے بچوں کو جو ہے نا وہ گروتھ میں اس کے بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ تو جو دہی بھلے ہیں ان کے لیے میں نے جو ہے وہ بھلیاں پہلے ریڈی کر لی ہیں، اور جو بھلے ہوتے ہیں ان کے لیے میں آپ کو ریسیپی بتا دیتی ہوں۔ جی بیٹر جو بنایا اس کا، اس کے لیے آپ نے لینا ہے 1 کپ ماش کی دال، اور چھلکوں والی بھی لے سکتے ہیں اور بغیر چھلکوں والی بھی لے سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے بھگو کے رکھنا ہے آدھا گھنٹہ، اور جتنی کوانٹٹی میں آپ نے دال لینی ہے اس کے 3 گنا زیادہ آپ نے بیسن لینا ہے۔ مطلب اگر آپ نے 1 کپ ماش کی دال لی ہے تو 3 کپ آپ نے بیسن لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے اس میں کوئی وہ نہیں جا رہا، سوڈا نہیں جا رہا، کوئی میں ایسی چیز یوز نہیں کر رہی جو آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس کو آپ نے دال کو بھگو کے رکھ دیا، اس کے بعد آدھے پونے گھنٹے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا وہ گرائنڈ کر لینا ہے، اور پھر آپ نے اس کو مکسر بنا لینا ہے۔ میں نے یہ بنا کے رکھے ہوئے بھی ہیں، اور یہ آپ کے سامنے بھی یہ دیکھیں بہت اچھی، بالکل یہ اب اگر دال کو وہ کریں گے نا بھگو کے رکھیں گے، یہی اس کا فارمولا ہے، اس کی ٹپ یہی ہے۔ سوڈا ڈالنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں، کوئی سوڈا نہیں ڈالنا، آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو سمپلی آپ نے جو ہے نا اس کے بعد پانی کے اندر تقریباً 10 منٹ کے لیے جو ہے نا اس کو ڈپ کر کے رکھنا ہے، اور بالکل، اور بیٹر کے اندر صرف اس میں جائے گا نمک اور لال مرچ، وہ آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں۔ اس کے اندر 1 ٹی اسپون لال مرچ ہے اور 1 ٹی اسپون ہی نمک ہے، بیکاز ساری چیزوں کے اندر تھوڑا تھوڑا مسالہ جا رہا ہوتا ہے نا، تو اگر ہم اس کے اندر زیادہ کر دیں گے تو وہ جو فائنل پروڈکٹ ریڈی ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ وہ ہو جائے گا۔ تو یہ ریڈی ہو گیا۔ افطار کا جو بہترین جو اہتمام ہوتا ہے وہ دہی بڑوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر گھر کی دسترخوان کی سجاوٹ ہوتی ہے، اس کے بغیر آئی تھنک افطار مکمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ فاطمہ ہم آپ کے پاس آتے رہیں گے،
آپ اس کو بناتی جائیں اور ہم آپ سے پوچھتے رہیں گے ریسیپی. بالکل. اس کے ساتھ ہے نا جو ہمارے پاس ہے نا وہ ویم ہے, کیونکہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو کچن میں برتن جو ہے نا وہ بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں, آئلی ہو جاتے ہیں, ان میں سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. تو نیا ویم جو ہے نا وہ آپ کے لیے ایک نئی بچت لے کے آیا ہے, ایک نئی خوشبو لے کے آیا, جس میں ونیگر اور جو ہے لیمن کا ایکسٹریکٹ ہے, جس کی وجہ سے آپ کے جو برتن ہیں اس میں بیکٹیریاز بھی نہیں رہتے, بیکٹیریا فری ہو جاتے ہیں, اور جو اسمیل آ رہی ہوتی ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہے. بالکل. اور ان کا جو اسمال, جی اینڈ میں دھوئیں گے, لیکن ہم بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کا جو اسمال پیکٹ ہے وہ 250 ml کا ہے, جو آپ کو 150 روپیز میں ملے گا, جو آپ کا پورا مہینہ اچھا یہ بڑا زبردست ہے. جس طرح ہی نا ابھی دہی بڑوں کی بات ہو رہی تھی, پکوڑوں کی, تو جو افطاری کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو وہ خوشبو بھی ہمیں فیل ہو رہی ہے. اچھا افطاری کی بات کر رہے ہیں راجہ صاحب, آپ کی دسترخوان میں زیادہ پسندیدہ چیز کون سی ہوتی ہے, آپ کا افطار کیسا ہوتا ہے؟ ویسے تو رمضان میں ہماری افطار گھر سے باہر ہی زیادہ ہوتی ہے, اور وہاں پہ افطار, جہاں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ عام طور پر پکوڑے اور یا اس طرح کی کچھ چیزیں یا بازار کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن گھر میں اگر ہوں تو گھر میں ہم فروٹ چاٹ اور کوئی سموسے وغیرہ یا اس طرح سے. آپ شوق سے کیا کھاتے ہیں؟ آپ شوق سے کیا کھاتے ہیں؟ فروٹ چاٹ ہی عموماً, یعنی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پھل وغیرہ ہیں اس میں, اور اس میں بھی چینی اس میں ذرا غذائیت بھی ہوتی ہے اور پھل بھی ہوتے ہیں, وہ اچھا ہو جاتا ہے. اچھا راجہ صاحب, اب چونکہ آپ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہیں, آپ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں, بڑی ایک 5 دہائیوں سے زیادہ آپ سیاست میں ہیں ماشاءاللہ. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ابھی سیاست کی بات ہو رہی ہے, مساجد کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی گفتگو نہ کریں, پھر نوجوان بھی اس چیز سے تھوڑا سا ہمیں دور نظر آتے ہیں ذرا, اس میں کہیں نہ کہیں ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کی بھی ناکامی ہے کہ وہ اس طریقے سے میسج سیاست اور اسلام کو کنیکٹ نہیں کر سکی ہے, جہاں سے یہ ابہام اور یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. ویسے تو یہ اسے کسی حد تک سمجھنا چاہیے کہ کہیں کمی تو ہے, اس لیے کہ خاص طور پر جو آج کا نوجوان ہے اس کو جس لب و لہجے میں بات سمجھانی چاہیے اس طرح سے نہیں سمجھائے گی منبر و محراب سے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طور پر ایک ان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑھے لکھے طبقے پہ یا معاشرے پہ ایک میسج ان کا بڑا کلیئر ہے کہ انہوں نے اسلام کو نوجوان نسل کے لیے یا پڑھے لکھے طبقے کے لیے قرآن پاک کو تفہیم القرآن ان کی ہے, یا اسی طرح اور ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں اور بھی جتنے ہیں علماء کرام, بعض ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھی علماء کرام, اہل حدیث کے بھی, تو اس میں یہ تھا کہ نوجوان نسل کو مد نظر رکھا گیا. لیکن ہماری مساجد میں اب تبدیلی آ رہی ہے, لیکن پہلے یہ تھا کہ وہ نوجوان کہ جس کا زیادہ موبائل کے ساتھ تعلق ہے, جس کو زیادہ تر وہ سوشل میڈیا کی زد کے اندر ہے, جس کو ڈیجیٹل اس لائف کے ساتھ جس کا زیادہ تعلق ہے, جس کو ایک میسج کے ذریعے سے, ایک کلپ کے ذریعے سے جس کا ذہن پراگندہ کیا جاتا ہے, جس کے پاس معلومات کی ایک یلغار کر دی گئی ہے, لیکن ہدایت یا اس راستے سے اس کو دور ہٹایا, شعوری طور پہ دور ہٹایا جاتا ہے. دنیا بھر کے اندر ایک کوشش ہو رہی ہوتی ہے, وہ آدھے گھنٹے کے لیے جمعہ والے دن عالم دین کے سامنے بھی بیٹھتا ہے, اول تو آتے ہی آخری 10-15 منٹ میں ہے, لیکن وہ آدھا گھنٹہ بھی وہ پورے طرح سے استعمال نہیں کرتے کہ ان کو وہ دین سمجھائیں, اس کے بجائے فرقہ سمجھانے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک نقصان تو ضرور ہے, لیکن اب اس میں فرق آ رہا ہے. اب بہت بڑے پیمانے پر ایسے لوگ ہیں کہ جو دین کو دین کے طور پہ یا نوجوان نسل کے ذہن کو مد نظر رکھ کر, جماعت اسلامی نے تو خاص طور پر جنزی کو مد نظر رکھا ہے. اس دفعہ جو ہمارا اجتماع عام ہوا تو اس میں حافظ نعیم الرحمن صاحب کا میسیج یہی تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے ایک خلا ہے, اس کو پورا کرنا چاہیے.
اس نسل کو دوسری طرف نہیں جانا چاہیے. اس کے ذہن کے اندر سوالات ہیں, ان سوالات کو کے جواب قرآن میں موجود ہے. ان کے اندر اگر یہ سوال ہے کہ میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, میرا مقصد زندگی کیا ہے, ان کے اندر اگر یہ سوال ہے کہ خدا کون ہے اور یہ کائنات کیا ہے, تو اس کے جوابات تو قرآن میں ہیں. اس کے ذہن ہے کہ آئیڈیل زندگی کیا ہے, تو آئیڈیل زندگی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئیڈیل زندگی ہے. تو لیکن یہ کہ اس کو اگر اس کے لب و لہجے کے اندر بات سمجھائی جائے, اس کے ساتھ ایک پیار اور شفقت کا رویہ رکھا جائے, تو اس سنتے کے ہیں ساتھ قریب آتے مکالمہ کیا جائے, اس کو تان اور طنز کا نشانہ نہ بنایا جائے, اس نسل کے ساتھ اسی کے لہجے کے اندر بات کی جائے اور اس کو کارنر نہ کیا جائے, تو بالکل یعنی یہ اس کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اس کو اس طرف لے آئیں. تو آپ کا سوال بالکل بہت اچھا ہے کہ جو ایک کمی ہے اس کمی کو پورا کیا جانا چاہیے, ان کا رائٹ بنتا ہے. ان کا رائٹ ہے, اور سوالوں کے جوابات میرا خیال ہے حق بھی ہے نوجوانوں کو کہ ان کے جو ابہام ہے کلیئر کیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا راجہ صاحب, یہ فرقہ واریت جو ہے کتنی زیادہ جو ہے یہ بڑھ چکی ہوئی ہے. مساجد میں دیکھ کے مسلک دیکھ کے مساجد جایا جاتا ہے, وہ اس کی مساجد ہے, وہ اس کی مسجد ہے, وہ اس کی مسجد ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے آج کل ان چیزوں کو نہیں مانتی. وہ کہتے ہیں کہ انسانیت پہلے ہے, یہ سارے جو فقہ ہیں یہ ہم نے خود بنائے ہوئے ہیں. ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں, ہم کیسے اپنی نسلوں کو ان چیزوں سے بچا کے رکھ سکتے ہیں؟ اچھا, یہ بھی ایک جملہ ہی دیا گیا ہے کہ انسانیت ہے. خود اسلام انسانیت ہے. یعنی جب ہم رب العالمین کہتے ہیں تو وہ جہانوں کا رب ہے, وہ انسانوں کا رب ہے. تو اسلام جو ہے وہ یہ جملہ اسلام کا ہی ہے کہ کسی گورے کو, کسی کالے پر اور کسی عربی کو, کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی, سوائے تقوی کے. یہ اسلام ہی ہے جو دن میں گورے امیر اور غریب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے. یہ اسلام ہی ہے جو یہ بھی ممکن ہے کہ اگلی صف کے اندر کھڑے ہوئے غریب آدمی کا جہاں پاؤں آ رہے ہوں, پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوئے کسی امیر آدمی کا وہاں سارا آ رہا ہو. تو اسلام تو دن میں غریبوں کے قدموں میں امیروں کے سر رکھوا دیتا ہے. انسانیت اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ یعنی اسلام اس انسانیت کو سکھاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اس لیے انسانیت ہے کہ اسلام نے اس بات کو بیان کیا کہ دنیا کے بارے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے رہو. بے شک. یعنی یہ اس سے زیادہ انسانیت کا درس کیا ہے؟ یہ انسانیت کا درس ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس بات پہ عملی مشق کر کے دکھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست شفقت رکھا غریبوں کے سروں پہ. آپ تو خود یتیم پیدا ہوئے اور دنیا بھر کے یتیموں کا آپ نے سر بلند کر دیا فخر کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا وقافل الیتیم, میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ. بالکل, بڑی خوبصورت راجہ صاحب بات کی, ہماری ڈسکشن جاری ہے. اور یقیناً جس طرح راجہ صاحب نے کہا ہے, شاعر نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں ایلیبوریٹ کیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. ناظرین, ہماری یہ پیغام رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. فرید پر راجہ صاحب سینئر رہنما جماعت اسلامی آج ہمارے مہمان خاص ہمارے ساتھ موجود ہیں. زبردست قسم کی گفتگو کی ہے اور انہوں نے اسپیشلی سیاست اور نوجوانوں کے حوالے سے خصوصی انہوں نے بات کی ہے. راجہ صاحب, ایک سوال جو میں پوچھنا چاہتی ہوں, ماشاءاللہ جماعت اسلامی بہت اچھا کام کر رہا ہے ویلفیئر کے اندر. الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے دنیا بھر سے ڈونیشنز آتی ہیں, بہت کام کر رہا ہے. نوٹ تو آتے ہیں مگر ووٹ نہیں آتا, کیا وجہ ہے؟ دیکھا, ہماری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہے. ہم تو اچھے لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں, کوئی کرپشن نہیں ہے, کوئی خاندانی جو پارٹیاں ہیں ہم وہ نہیں ہیں. ہمارے اندر ڈیموکریسی ہے, تو ہم نے تو کوئی کمی نہیں کی. ایک وقت میں ویسے ہمارے 28 افراد قومی اسمبلی میں تھے جماعت اسلامی کے 2002 میں. خود میں اسمبلی کا ممبر رہا ہوں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا نظام انتخابات ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس نظام انتخابات کو تبدیل کروائیں. دنیا کے 107 ممالک کے اندر ڈیموکریسی کا وہ ماڈل ہے جسے پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن یا متناسب نمائندگی کہتے ہیں. یعنی سارا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے, جس کو جو ووٹ دیا ہے پورے ملک کے اندر, جس پارٹی کو دیا ہے اس کے مطابق ان کی سیٹیں آ جائیں. متناسب تو نمائندگی. متناسب نمائندگی تو ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں. اگر وہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالی یہاں ہماری جتنے ہمارے ووٹ ہیں اس کے مطابق ہماری سیٹیں بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گی. چلیے راجہ صاحب, ہم یہ توقع رکھتے ہیں ایسا ہی ہو. راجہ صاحب, چونکہ اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, آخر میں کوئی پیغام جو آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے آڈینس کو دینا چاہیں کسی بھی طرح سے؟ وجاہت رمضان بھی ہے اور دنیا کے اندر اس وقت جو ایک بڑا المیہ بھی ہے امت مسلمہ کا, غزہ کا, اور علامہ اقبال سے زیادہ پیغام کیا ہوگا. تو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے, میں اسی پہ وہی پیغام ہی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا, جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا, قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنہ عالم سے آشنا نہ ہوا. فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو, حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو. کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز, کلی کلی ہے تیری گرمی نواز سے گداز, نکل کے بزم جہاں سے برنگ بو آیا, ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. کہا حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں, وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں, جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. سبحان اللہ. چھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں, اور غزہ کے شہیدوں کا ہے لہو. سبحان اللہ. بہت خوب راجہ صاحب, بہت خوبصورت طریقے سے جس طرح آپ نے اقبال کو پڑھا ہے, اور یقیناً اس میں پیغام بھی ہے بہت بڑا. اور ویورز, ہم بھی یہی کہنا چاہیں گے آپ سے کہ یقیناً غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, دنیا بھر میں اس وقت مظلومین کے حوالے سے غزہ جو ہے سب اس کی آواز اٹھا رہے ہیں. تو اس بابرکت رمضان کی ساتوں میں اپنے مظلوم غزہ کے لوگوں کو مت بھولیے گا, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی قربانیوں کو جو ہے ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کو ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں. جو مظلومین غزہ ہیں, جن کے پاس چھت بھی نہیں ہے, کھلے آسمان تلے اپنے کپڑے, کھانے کو کھانا نہیں ہے, تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ڈونیشن کریں, کیونکہ رمضان ہے اور ہم سب اس مہینے بہت سی چیریٹی کرتے ہیں. اور جیسے کہ راجہ صاحب نے بتایا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جس کا ہر طبقہ جو ہے کچھ نہ کچھ اپنے ایسے بھائیوں کے لیے جو سفید پوش ہیں یا جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے. بالکل, بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کی آمد کا. ویورز, ہم یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین, ہمارا اگلا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے, اور جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ ہماری اس خوبصورت سے سیٹ میں بہت سے لوگوں کا کردار ہوتا ہے, اسی طرح ہم دونوں کو ہمارے اٹائر کو خوبصورت بنانے میں جو ہمارے سپونسرز ہیں ان کا بہت ہاتھ ہوتا ہے. تو میری اس خوبصورت اٹائر کے لیے ہمارے ساتھ یونیورس نے تعاون کیا, اور ہمیشہ سے ہی نا بڑا اچھا ان کا اٹائر ہوتا ہے. بہت اچھا, کلر بھی آج بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کا. تھینک یو. اور آپ کا میں تو اپنا خیر ہے, میرا اپنا برانڈ ہے. ارے واہ, کیا بات ہے, اپنا ہی برانڈ لے کے چلیں, کسی دن ہم بھی اپنا برانڈ بنائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے, تو میں نے اپنی برانڈ کا ہی آؤٹ فٹ پہنا ہوا ہے. لیکن اب باتوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہم سوچا کہ کیوں نہ ہم نعت جو ہیں اپنے اس نعت شریف جو ہے اپنے پروگرام کا حصے میں ڈالیں, کیونکہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, رمضان کا مہینہ ہے اور ہم لوگ نعتیں نہ سنیں یا کلام نہ سنیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے معروف نعت خواں ابو بکر صدیق موجود ہیں. ابو بکر, بہت شکریہ آپ کا. ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ بارگاہ رسالت میں کوئی خوبصورت گلہائے عقیدت پیش کریں, ایک نعت کی درخواست آپ سے.
خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اور خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ اور مقطع ہے جی ضرور. یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح ہے کوئی شاخ بریدہ کس منہ سے بیان ہو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. حافظ ابوبکر صدیق بڑے خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ سما باندھا ہے اور بڑا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. ویورز ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد نئے مہمان کے ساتھ آپ کے پاس دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس. پیغام رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویوز آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں. بہت بڑا سوشل ایشو ہے ہمارا. وی لاگس کے اوپر ہم بات کریں گے. وی لاگنگ جو ہوتی ہے، فیملی وی لاگنگ جو ہے بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے. ہمارے ٹک ٹاک، ہمارے انسٹاگرام، ہمارا سوشل میڈیا وی لاگنگ سے بھرا ہوا ہے، جس میں ماں بھی، بیٹی بھی، بہنیں بھی وہاں ڈانس بھی کر رہی ہیں، وہاں مکالمے بازی بھی ہوتی ہے، وہاں گیمنگ بھی ہوتی ہے، وہاں ایک دوسرے پہ عجیب قسم کے مکالمے بھی کیے جاتے ہیں اور القابات سے بھی ان کو تعارف
کروایا جاتا ہے. مگر ایسا ڈیلیما کیا ہے کہ اگر ہم وہی چیز ہم ایک پازیٹیوٹی میں لے کر آئیں, ہم کوئی اسلامی تعلیمات, اسلام کے اوپر کوئی چیز دکھائیں, اس کی سوشل میڈیا کے اوپر اس کی اچھے طریقے سے ہم لوگ پروپوگیٹ کریں, اس کا ہم لوگ کیمراز کے ذریعے اس کو لوگوں تک پہنچائیں, تو اس کو کیوں برا بنایا جا رہا ہے؟ وہ کیا مسائل ہیں, وہ کیا اثرات ہیں جو ہم فیملی ولاگنگ کرتے ہیں وہاں تو بہت اچھے طریقے سے اس چیز کو مانا جاتا ہے, وہی چیز اگر ہم اسلامی تعلیمات کے اوپر پروپوگیٹ کرتے ہیں وہاں ایک بہت بڑا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس پہ بھی نا دو ڈیبیٹس ہیں. یہ سوشل ایشو سے زیادہ ایک سوشل ڈیلیما ہے نا, کہ ہم لوگ چند ویوز کے لیے, اپنی آپ کو زیادہ سے زیادہ نمایاں نظر آنے کے لیے, اپنی سوشل جو ہماری نارمز ہیں, جو ہماری اخلاقی قدریں ہیں, کہیں نہ کہیں ان کو کمپرومائز کر رہے ہیں. تو اسی ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریناؤنڈ اسلامک اسکالر ڈاکٹر سبیل اکرام موجود ہیں. سبیل بھائی بہت شکریہ, آج کل تو سوشل میڈیا پر ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں آپ. اچھا, اس پر تو ہم بات کریں گے. ایک سب سے پہلے ذرا ایک تھوڑا سا سخت سوال ہے, اگر آپ اجازت دیں میں آپ سے کروں. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ فیملی ولاگنگ کی بات کر رہے ہیں, چیزوں کی بات کر رہے ہیں, تو سر آج کل پھر آپ بھی بتائیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ ایک تراویح پڑھا رہے ہیں اور آپ کی قرات ماشاءاللہ بہت ہم سب سنتے ہیں, تو اس پر بھی ایک طبقہ جو ہے تنقید کر رہا ہے بہت زیادہ. تو یہ پہلے جواب دیں کہ کیا ضروری ہے کہ تراویح ویسے نہیں ہو سکتی 20 کیمراز لگا کے, اتنا بڑا پروڈکشن لگا کر, اور وہ تراویح دنیا کو آ رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں یہ ریاکاری یا کچھ اس طرح کی آپ پہ تنقید ہو رہی ہے. بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا امپورٹنٹ آپ نے ٹاپک جو ہے چھیڑا ہے. دیکھیں بالکل تراویح ہو سکتی ہے. ہم لوگوں نے کوشش کی کہ ہم لوگ ایک تراویح کا ایک اچھا انتظام کریں, ایک سیٹ اپ وہاں پہ بنائیں اور لوگوں کو اٹریکٹ کریں کہ رمضان ہے, رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے, میکسیمم لوگ جو ہے مسجدوں کے اندر آئیں, میکسیمم لوگوں تک قرآن کی تلاوت پہنچے, میکسیمم لوگوں کے گھروں تک قرآن پہنچے. اچھا, اب ڈیبیٹ کیا ہے؟ ڈیبیٹ یہ نہیں ہے کہ کیا ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اس کے بغیر بھی. ڈیبیٹ یہ ہے کہ اس کے ہونے سے کیا امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ اور نہ ہونے سے کیا امپیکٹ ہے. ڈیبیٹ وہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نوجوان بچہ جو ٹک ٹاک کے اوپر فحاشی کا کنٹینٹ دیکھ رہا ہے, ٹک ٹاک کے اوپر لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے, رمضان کے اندر اوریانی کر رہا ہے, رمضان کے اندر ناچ گانا دیکھ رہا ہے, اس سے بہتر ہے وہ رمضان میں قرآن سنے, رمضان میں قرآن دیکھے, قرآن کی طرف متوجہ ہو, قرآن کی طرف اٹریکٹ ہو. ہم لوگوں نے بیسیکلی ان پلیٹ فارمز کے اندر قرآن کو پروموٹ کیا ہے. ٹک ٹاک کے اوپر جہاں پہ فحاشی چلتی تھی, جہاں پہ بے حیائی چلتی تھی, جہاں پہ ناچ گانا چلتا تھا, جہاں پہ ایک طبقہ اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو دکھا کے ویورشپ لیتا تھا, اس طبقے کو ہم نے کمپیٹ کیا, اس طبقے کے بیچ میں رہ کے سوشل میڈیا کے اندر قرآن کی تلاوت کو سربلند کیا, اللہ کے کلام کو سربلند کیا, اس پلیٹ فارم کا صحیح استعمال کیا, ان کیمراز کا, ان ٹولز کا صحیح استعمال کیا. یہی کیمراز استعمال ہوتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن میں جہاں بہت کچھ ہوتا ہے. یہی کیمراز استعمال ہوتے ہیں شادی اور بیاہ کے فنکشنوں کے اندر جہاں پہ لوگ اپنی ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو نچواتے ہیں اور ان کی فلمیں بنواتے ہیں. اب یہ کیمرے کا استعمال ہے نا, تو یہ کیمرے اگر مسجد میں نصب ہو گئے ہیں ایک پازیٹیو کام کے لیے تو کیا پرابلم ہے؟ اچھا, کیا مسجد میں پہلی بار کیمرہ نصب ہوئے ہیں؟ کیا آج سے پہلے مسجدوں میں محفلیں نہیں ہوئی؟ آج سے پہلے کیا مسجدوں کے اندر پروگرامز نہیں ہوئے؟ کیا ان میں کیمراز نہیں لگتے؟ ہمارا تو مسئلہ یہ ہے مسجدوں کی اتنی بے حرمتی کی گئی ہے ماضی کے اندر, وہاں پہ شادی کے برائڈل شوٹ ہوتے رہے ہیں. تو آج لوگوں کو یہ یاد آ گیا ہے کہ کیمرے کیوں لگے ہیں. کیا بیت اللہ میں کیمرے نہیں لگے ہوئے؟ بیت اللہ کی آپ تراویح کو براڈ کاسٹ دیکھتے نہیں ہیں, تو کیا یہ حرام عمل ہے تراویح کو براڈ کاسٹ کرنا؟ دیکھیں ایک چیز ہے, ہم نے کیا دیکھنا ہے, اگر بیت اللہ میں ایک کام ہو رہا ہے تو وہ جائز ہی ہے نا. میں تو عالم نہیں ہوں, میں تو فتویٰ, آپ نے میرا تعارف کرایا اسلامک اسکالر, میں تو اسلامک اسکالر بھی نہیں ہوں, میں ایک حافظ قرآن ہوں, میں ایک بزنس مین ہوں. میں سال میں 1 مہینہ تراویح پڑھاتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں تک اگر قرآن پہنچ رہا ہے, لوگوں تک اگر تراویح پہنچ رہی ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں, یا ان کے گھروں کے اندر قرآن کی آواز گونج رہی ہے اور اس کی برکت ان کے گھروں میں آ رہی ہے, تو لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے پھر جو آپ کے کریٹکس ہیں؟ دیکھیں کریٹکس کا, دیکھیں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں, رمضان میں بڑا ٹائم نہیں ہوتا, بلکہ میں نے تو کل خود پوسٹ لگا دی کہ یار وہ لوگ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ کیمرے لگائے ہوئے ہیں. میں نے کہا یار ہمارا 4 کیمراز ہے اور 1 ڈرون ہے, انشاءاللہ اس کو بڑھا کے ہم نے 12 تک لے کے جانا ہے, اس کو ہم مزید بہتر کریں گے. ہم نے تو پوسٹ لگائی کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ کیا ہے کہ بھئی کیمروں کا استعمال کیوں کیا؟ کیا کیمرے کا استعمال حرام ہے؟ ہم تو وہی ڈیبیٹ میں جا رہے ہیں جو آج سے 70 سال پہلے ہوتی تھی کہ کیمرے حلال ہیں یا حرام ہے, کیا ریڈیو حلال ہے یا حرام ہے, کیا لاؤڈ سپیکر حلال ہے حرام ہے.
مطلب یہ میں سمجھتا ہوں لبرل کا، موم بتی مافیا کا ہم سے بغض ہے، قرآن سے بغض ہے، دین سے بغض ہے، اللہ کے کلام سے بغض ہے. نفرت ان کو کیمروں سے نہیں ہے، کیمروں کے آگے تو وہ ناچتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، کیمروں کے تھرو ہی تو وہ اپنا غلاظت پوری دنیا کو دکھاتا ہے جو لبرل مافیا ہے. مسئلہ کیمرے کا نہیں ہے، مسئلہ ہے قرآن کا. اب آپ مجھے بتائیں شیطان کو تکلیف تو ہونی ہے نا، قرآن سے تکلیف کس کو ہوگی؟ شیطان. میں کہہ رہا ہوں الٹیمیٹلی پروڈکشن جو بھی ہو رہی ہے اس پروڈکشن میں پروڈیوس کیا ہو رہا ہے؟ کیا پروڈیوس ہو رہا ہے بتائیں آپ مجھے. نہیں یہ جو پروڈیوس ہو رہا ہے آپ وجاہت بھائی میری بات کا جواب دیں، پروڈیوس کیا ہو رہا ہے؟ بالکل کیمرے لگے ہوئے ہیں، پروڈکشن ہو رہی ہے، پروڈیوس کیا ہو رہا ہے؟ پروڈیوس ایک نسل کے لیے ایک رہنمائی ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی آپ کیا وٹنس کر رہے ہیں؟ تراویح وٹنس کر رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام سن رہے ہیں. تو اللہ کا کلام کس کو تکلیف پہنچاتا ہے؟ شیطان کو. شیطان کو تکلیف پہنچاتا ہے، انہیں تکلیف پہنچے گی ان کو. شیطان تو ویسے جھگڑا ہوا ہے آج کل. شیطان دیکھیں کچھ آپ کو میں بات بتاؤں، شیطان جھگڑ گیا لیکن اپنے چیلے پیچھے چھوڑ گیا نا. اب وہ چیلے اس کا کام کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے کلام سے ان لوگوں کو. یار قرآن تو ویسے ہی بڑا پتھر سخت دل بھی نرم کر دیتا ہے. جن کی ویورشپ اس سے متاثر ہو رہی ہے، ویورشپ تو متاثر ہو رہی ہے. آج کل چھایا ہوا اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کا ایک بابرکت مہینے کے اندر، یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے، اس میں نہیں کوئی فحاشی کا کنٹینٹ دیکھتا، نہیں کوئی فیملی ولاگنگ دیکھتا، نہیں کوئی لوگوں کی مائیں بہنیں دیکھنا پسند کر رہا. لوگ قرآن سننا پسند کر رہے ہیں، لوگ مسجدوں میں جانا پسند کر رہے ہیں، لوگ تراویح پڑھنا پسند کر رہے ہیں. تو اس بات کی تکلیف ہے. اور آپ کو بتاؤں تکلیف اصل میں کیا ہے کہ یار یہ قرآن سننے کے لیے اتنا بڑا مجمع بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، اتنے عالی شان طریقے سے بھی، کیا اتنا ویل مینیجڈ اور اتنا ویل مینیجڈ بھی کراؤڈ ہو سکتا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا ون آف دی لارجسٹ کراؤڈ ایک بحریہ گرینڈ مسجد کے اندر آتا پھر ہے. شاید ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ ایک نوجوان پڑھا لکھا جو یہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی، ایک نوجوان نسل، ایک یوتھ، کیسے آپ اس یوتھ کو کھینچ رہے ہیں؟ یہ ایک جو گیپ تھا، یہی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارا کسی سے اعتراض نہیں ہے، ایون میں کبھی زندگی میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، لیکن یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ناقدین کا مسئلہ کیا ہے. ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہو جانا، ان کو مسئلہ کیمروں سے، تو اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کہ کیمرے کا استعمال نہیں کر سکتے، یا ہم وہی ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کیمرہ حلال ہے حرام ہے، ہم یا وہ ڈیبیٹ کر لیں کیمرہ مسجد میں نہیں استعمال کر سکتے. پھر اگین بحث یہ آتی ہے کہ بھائی مسجدوں میں آپ کے ماضی میں برائڈل شوٹس تو ہوتے رہے ہیں، مسجدوں کے اندر محفلوں کا بھی انعقاد ہوتا رہا ہے، مسجدوں کے اندر آپ کے ٹی وی پروگرامز بھی جو ہے وہ شوٹ ہوتے رہے ہیں. تو کیا مسجد میں کیمرہ؟ اچھا مسئلہ کیا ہے کہ ڈاکٹر سبیل اکرام مصلی کے اوپر تراویح پڑھا رہا ہے، کھڑا ہوا ہے اور لوگ سن رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے، تکلیف یہ ہے جو میں آئیڈینٹیفائی کر سکا ہوں. تو یہ تکلیف تو پہنچتی رہے گی وجاہت بھائی، یہ پہلی بار تو نہیں پہنچی، ماضی میں پہنچی ہے اور انشاءاللہ پہنچتی رہے گی اور بڑے اچھے طریقے سے اور میں کہتا ہوں پراپر طریقے سے انشاءاللہ پہنچے گی. اچھا سبیل پھر دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ آپ اب جو فیملی ولاگنگ کرتے ہیں، جو ایسا کانٹینٹ دکھاتے ہیں کہ جس کا ہمارا کلچر، ہماری سوشل نارمز یا ہمارا یار وجاہت میں آپ کو سمپل سے بات بتاتا ہوں، سب سے جو اہم جزو ہے نا ایمان کا جو سب سے اہم جزو ہے وہ ہے حیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان لم تستحی فافعل ما شئت. جس بندے کے اندر سے حیا ختم ہو جائے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی ایسے بے حیا بغیرت لوگ موجود ہیں جن لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، جن لوگوں کو اپنی بہن ماں بیٹی کے تقدس کا خیال ہی نہیں. ایک بے حیا آدمی جو ہوتا ہے نا، بے حیا جس کے اندر حیا نہیں ہوتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی ماں کو بھی لوگ دیکھیں، اس کی بہن کو بھی دیکھیں، اس کی بیٹیوں کو بھی دیکھیں. اس کی بہن اس کے سامنے ناچ رہی ہوگی، اس کی ماں اس کے سامنے ناچ رہی ہوگی، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کی بیٹی ناچ رہی ہوگی، اس کو فرق نہیں، کیونکہ حیا ہی نہیں. اب ایمان والے بندے کے اندر حیا ہوتی ہے. یہ بڑا لمحہ فکری ہے. جس بندے کے اندر ایمان ہے نا، ایمان کا سب سے جو امپورٹنٹ جزو ہے وہ ہے حیا. اب جس بندے کے اندر حیا ہی نہیں، اس کے اندر ایمان ہی نہیں، اس کو فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ اس کی مائیں بہنیں بیٹیاں ناچ رہی ہیں. ڈاکٹر سہیل ہم یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. ہم چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے ویورز، چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں، بلکہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. Stay with us. ویلکم بیک ویورز. مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سبیل، جن کی طرف ہم رخ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے تلو کے کچن میں، جہاں فاطمہ جو ہے انہوں نے افطار کا ٹیبل سجایا ہوا ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ کون کون سی ریسیپیز آج ہمارے تلو کے کچن میں شامل کی ہیں. جی فاطمہ. ہاں جی ہے نا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ تلو کا ہم نے جو ہے نا وہ دہی بھلے بنائے ہیں. ایک کوئک سی ریسیپی دے دیتی ہوں. بھلے میں نے بتا دیے تھے. اس کے بعد دہی میں نے جو ہے نا وہ ٹمیٹو، انین اور گرین چلی جو ہے وہ بہت چھوٹا چھوٹا کاٹ کے وہ ایڈ کر دی ہے. چاٹ مسالہ، کالی مرچ، نمک، لیمن اور جو ہے وہ دھنیا
صرف یہ چیزیں ہیں. ساری مکس کر کے بھلوں کو جو ہے وہ 15 منٹ کے لیے تقریباً آپ نے وہ کرنا ہے, بھگونا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے جی, کیونکہ دسترخوان جو ہے وہ ہمارا چائے کے بغیر بالکل ادھورا ہوتا ہے, تو نور پور کی جو ہے نا وہ ہم نے بہت مزے کی چائے بنائی ہے. میں آپ کو انگریڈینٹس اس کے بتا دیتی ہوں. اس میں جو ہے وہ ایڈ کیا ہم نے 2 کپ دودھ, اس کے ساتھ ہم نے 1 ٹیبل اسپون آف سونف, اس کے ساتھ دار چینی اور بادیان خطائی کا پھول. چینی آپ اپنے مرضی کے مطابق ڈال سکتے ہیں, لیکن اس کا فلیور بہت مزے کا آتا ہے. اور جی ڈرنک کے بغیر جو ہے وہ ہمارا افطار بالکل ادھورا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈرنک ہمارے پاس ہے جام شیری کی, جس میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً 3 to 4 ٹیبل اسپونس جام شیری, 1 ٹیبل اسپون آف لیمن, اور اس میں جائے گا 1 ٹیبل اسپون اسٹرابیری سیرپ. اسٹرابیری سیرپ سے جو ہے نا اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اور انہینس ہو جاتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا کچن تھا. واہ, چلے فاطمہ مزے مزے کے پکوان بنائیں تو پھر افطاری پہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں. گیس کی طرف چلتے ہیں نا. ڈاکٹر سمیل, ہم بات کر رہے تھے وی لاگنگ کے اوپر بھی بات کر رہے تھے, جس طرح کے دکھائی جا رہی ہے. اچھا, یہ وی لاگنگ ہے, اس میں فیملی ڈسکورس ہوتا ہے, دکھاتے ہیں, خواتین ہیں, تو اس سے آنے والے جو ویوز ہوتے ہیں ان پہ کمائی ہوتی ہے. تو وہ جو کمائی ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ دیکھیں میری بہن, میں تو اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. یہ تو کام عالم کہنا ہے حلال ہے یا حرام کے فیصلے کرنا, یہ میں تو نہیں کہہ سکتا. البتہ مجھے تو نہیں صحیح لگتا, میں تو کبھی ایسی کمائی نہ کھاؤں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ کمائی نہیں کھائیں گے, دیکھیں اللہ تعالیٰ اس نے, کا مطلب ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے جو نہیں کھائیں گے. میں نہیں کھاؤں گا نا, میں کبھی ایسا کام ہی نہیں کروں گا. میں ایسی کمائی پہ 1000 بار جو ہے وہ لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے کسی کو اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں بیچ کے کھانی پڑی. پھر یہ کمائی کیا ہوئی ہے؟ یہ حلال کمائی تو نہیں ہے نا. بات سمپل سی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اب حلال کیا ہے؟ آپ نے کن مین سے ارن کیا ہے. آپ اسلام آپ سے منی ٹریل مانگتا ہے کہ آپ نے ارن کیسے کیا ہے, کن سورسز سے ارن کیا ہے. کوئی حرام کام کر کے تو نہیں ارن کیا, کوئی حرام چیز بیچ کے تو نہیں ارن کیا, اور آپ نے کن جگہوں پہ پیسہ خرچ کیا ہے, ارن کہاں سے کیا اور خرچ کہاں سے کیا ہے. اسلام یہ پورا جو ہے پروسیس مانیٹر کرتا ہے اور اس کے آپ جواب دیں. جو ہے کہتے ہیں نا آپ کے مال کا حساب ہوگا. خیر یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. بات سمپل سی یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں اس بات کو کنسیپٹ ہے کیا ناچنا گانا اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں دکھانا کیا مناسب عمل ہے؟ یہ تو پھر علماء جو ہے اس پہ فتویٰ اچھا بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس سے ہماری سوسائٹی نارمز خراب ہوتی ہیں, مذہب جس کی اجازت نہیں دیتا ہے. یار آپ کا معاشرے کا اتنا زیادہ بیڑا غرق ہو گیا کہ آج نوجوان نسل کو غسل کا طریقہ نہیں پتا. اسلام اتنی پلان طریقے سے اتنی بڑی کانسپریسی کا آپ شکار ہو گئے ہیں کہ آپ کے نوجوان نسل کو ایک پری پلان طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے. آج آپ کا نوجوان, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں, آج آپ کے نوجوان نسل جو ہے وہ کوسچن کیا کر رہی ہے کہ یار قرآن سنا جا رہا ہے تو اس پہ بھی اس کو حیرانگی اور تعجب ہو رہا ہے. اس میں بھی کہیں نہ کہیں قصور تو ہمارے علماء کرام کا بھی ہے نا, جو ایجوکیٹ کنیکٹ نہیں کر پائے ہیں. جنہوں نے کنیکٹ کرنا تھا جنریشن زی کو یا نوجوان نسل کو, انہوں نے کر دیا. تو کہیں نہ کہیں ہمارے علماء کرام, اب آپ دیکھیں نا ماشاءاللہ پڑھے لکھے, کہیں نہ کہیں ہمارے نہیں, میں کہنا کہیں نہ کہیں آپ بھی ذمہ دار ہیں, میں بھی ذمہ دار ہوں, اس محفل میں موجود تمام تر لوگ ذمہ دار ہیں. ہماری پرائرٹیز ہی نہیں اپنے بچے کو دین سکھانا. بیسک فنڈامنٹلز آف اسلام ہماری پرائرٹی نہیں اپنے بچے کو سکھانا. ہماری آج بھی کوشش ہے اپنے بچے کو ہارورڈ بھیج دے, کیمبرج بھیج دیں, کنگ ایڈورڈ بھیج دیں, علامہ اقبال میڈیکل کالج بھیج دیں, ڈاؤ بھیج دیں, آغا خان بھیج دیں, این-ای-ڈی بھیج دیں. ہماری پرائرٹی ہے کہ اس بچے کو دینی تعلیم دے دیں. پھر روتے ہیں بعد میں والدین کہ یار یہ بچہ بڑا ہو کے جو ہے نا وہ یہ بے راہ کا شکار ہو گیا, اور جب والدین کی خدمت کرنے کی عمر آئی تو بچے نے انہی والدین کا ہاتھ پکڑ کے اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیا. تو بعد میں روتے ہیں والدین. اور بھائی دین نے اس کو انسان بنانا تھا, دین نے اس کے اندر عقل شعور پیدا کرنی تھی, دین نے اس کو اخلاقیات سکھانی تھی, دین نے اس کو چھوٹے سے شفقت بڑوں کا احترام سکھانا تھا, دین نے یہ سکھانا تھا کہ والدین کہ اف بھی نہ کو, دین نے اس کو مکر, ناپ تول میں کمی, ملاوٹ, ہر غیر اخلاقی حرکت سے روکنا کس نے تھا؟ دین نے باؤنڈ کرنا تھا. لیکن پھر یہی سوال ہے نا کہ جو دین کے نام لیوا ہیں, ہمارے سوسائٹی بھی ہے, اس میں پیرنٹس بھی ہیں ذمہ دار, لیکن وہ تو ایک غیر ضروری ڈیبیٹس میں سب سے بڑی جو مسکنسیپشن ہے جو آپ کے دماغ میں بھی ہے, یہاں پہ ہماری بہن بھی شاید یہ سوچتی ہوں, اور بھائی دین ہمارا ہے, آپ بھی ذمہ دار ہیں, مولوی کا دین نہیں ہے, مولوی کے اوپر دین نازل نہیں ہوا, یہ مولوی کے اوپر فرض نہیں کہ اس نے دین سکھانا ہے. آپ نے سٹرائیو کرنی ہے, آپ نے کوشش کرنی ہے دین سیکھنے کی, آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے, آپ نے اپنی بہنوں کو سکھانا ہے, آپ نے اپنے والدین کو بھی تبلیغ کرنی ہے. دین مولوی کی میراث نہیں ہے,
دین ہمارا دین ہے, ہم مسلمان ہیں, ہم نے آپٹ کیا ہے, ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم نے عہد کیا اللہ تعالیٰ سے کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی ہیں. تو ہم نے یہ اس چیز کو آپٹ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مالک مانتے ہیں, اس کی تابعداری کریں گے, اس کی فرما برداری کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے اور جنت حاصل کریں گے. یہ پرپس. لیکن سہیل بھائی میرا سوال جو یہ ہے نا, شاید میں وہ سوال کر نہیں پا رہا ہے, سمجھ نہیں پا رہے آپ. اب ایک نوجوان ہے جس نے صرف پورے ہفتے میں جمعے کا خطبہ سننے جانا ہے, عالم دین اس کے سامنے موجود ہیں. اب جب وہاں پر غیر ضروری ڈیبیٹس ہوں گی, نوجوان نسل کو کنیکٹ نہیں کیا جائے گا, ان کے آگے وہ بات نہیں کی جائے گی جو ان کے بنیادی مسائل ہیں, تو پھر کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی تو اس کے ذمہ دار. میں کہتا ہوں ہم سب سے پہلے ذمہ دار یہ تو کہنا والدین, سب سے پہلے ذمہ دار والدین جنہوں نے اپنے بچے کے اوپر دین پرائیورٹائز نہیں کیا نا. دینی تعلیم پرائیورٹی نہیں تھی ڈے ون. قاری صاحب کو جن کو 2000 دیتے ہوئے تکلیف اور موت آتی تھی, وہ سب پہلی بات. دوسرا ہمارے انسٹیٹیوشنز, ہم مولوی پہ آتے ہیں, مولوی کو ہم ضرور بلیم کریں گے, مولوی کو ہم بٹھائیں گے, ہم اس پہ پوری تنقید کریں گے, لیکن ہم اس سے پہلے والے فیکٹرز جو ہیں اس پہ بات کریں. والدین سب سے پہلے, سیکنڈ انسٹیٹیوٹس, آپ کی جو پرائمری تعلیم, سیکنڈری تعلیم, کہیں دین سکھایا جاتا ہے. چلیں آپ چھوڑ دیں یار, آپ یہاں پہ 100 بچہ اکٹھا کریں کالج یونیورسٹی کا میں کہہ رہا ہوں, جو بالغ ہیں, عاقل ہیں, 20 سال سے اوپر, آپ کو اس وقت پتہ لگے گا آپ کی معاشرتی حقیقت کیا ہے. آپ 100 نوجوانوں سے غسل کا طریقہ پتہ ہے, 95% کو نہیں پتا ہوگا, 95 لوگوں کو غسل کا طریقہ نہیں پتا ہوگا. آپ کو یہ میں اس معاشرے کی حقیقت بتا رہا ہوں, یہ ہمارا لیول ہے دین کو سمجھنے کا, سوچنے کا, یہ ہمارا لیول ہے. بھائی انسٹیٹیوٹس میں کہیں پہ دین نہیں سکھایا گیا, کسی نے ہمیں بنیادی نہیں بتائی نا اسلام کی. تیسرے نمبر پہ آ گئی درسگاہ. جب ہمیں گھر سے بھی نہیں تلقین کی گئی کہ مسجد میں جاؤ, کالج یونیورسٹی اور اسکول میں بھی نہیں بتایا گیا مسجد جانا ہے, تو ہم اپنے بیڑا غرق ہونے کا, دین کا جو ہمارا ستیہ ناش ہوا ہے, اس کا بلیم مسجدوں کو کیسے دے سکتے ہیں, یا مسجد میں بیٹھے ہوئے اماموں کو کیسے دے سکتے ہیں, جبکہ جو 2 ہمارے گھر کے انسٹیٹیوٹس تھے, جو ہماری بنیادی درسگاہیں تھیں, انہوں نے تو ہمیں مسجد میں جانے نہیں دیا, انہوں نے ہمیں موٹیویٹ ہی نہیں کیا. ہاں میں اپنے بچے کو موٹیویٹ کروں کہ بیٹا تم نے بچپن سے مسجد جانا ہے, قاری صاحب کی بات سننی ہے, قاری صاحب سے علم لینا ہے, اس کے بعد میں قاری صاحب پہ یا مولوی پہ بلیم کر سکتا ہوں نا کہ یار یہ اس نے میرے بچے کی تربیت صحیح نہیں کی. میں ٹھک کہہ رہا ہوں مسجد کے مولوی نے جمعے میں خطبہ صحیح نہیں دیا. او بھائی گھر پہ تمہارے والدین نے کیا کیا ہے, گھر پہ تمہارے والدین نے کیا تمہیں ووٹ. آج آپ مجھے بتائیں کیا ہماری مسجدیں آباد ہیں؟ آج اس معاشرے کا آپ المیہ چیک کریں, اس معاشرے کے اندر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ مسجد میں جانا ہے یا نہیں جانا. اس معاشرے کے اندر سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہے وہ تراویح کی نماز کو جو ہے وہ ایک کوسچن مارک بنایا جا رہا ہے, اس پہ ڈیبیٹ آرگومنٹ کی ہے کہ یہ نماز ٹھیک نہیں ہے, یہ بدعت ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ ایک ایسا طبقہ ہے معاشرے کے اندر ابھر رہا ہے جو کہ اس کے خلاف مہم جو ہے وہ شروع کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ دین دشمن لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے جو بیسک کانسیپٹس ہیں دین کے وہ کلیئر نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچے کے بیسک کانسیپٹس ہی کلیئر نہیں کیے, اور مدعا کس پہ ڈال رہے ہیں ہم, جمعہ صحیح نہیں پڑھاتا مولوی. اور بھائی مولوی تک جانے نہیں دیا تو نے بچے کو. نہیں لیکن سہیل بھائی یہیں پہ یہی سوال ہے, اگر ہے نا میں آپ سے اجازت دوں, یہی سوال میرا ہے. اب ایک مولوی ہے, مطلب کوئی عالم دین ہے, آج کا جو بچہ ہے جو اچھے جدید تعلیمی اداروں سے پڑھا ہوا ہے, وہ تو ہمارے عالم دین کا تو حال یہ ہے, ایک انتہا یہ, اس کو تو اس بیچارے کو تو پش اینڈ پل کے فرق کا بھی نہیں پتا. آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کی بات سے ایک جو نوجوان ہے وہ اٹریکٹ ہوگا, آپ اس کو انگلش میں بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو 2 انتہائیں بن گئی ہیں کہ وہ جدید تعلیم سے آراستہ بچہ, مولوی صاحب تو شاید وہ ایک اتنا بڑا کمیونیکیشن گیپ ہے, اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہیے. آپ کی 100% بات صحیح کیا. اب اس کی بھی میں کہتا ہوں نا ذمہ داری پھر آپ اور میں مجرم ہے, پھر اس میں ہے. کیوں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو گروم کریں, اپنے بچوں کو ہم انجینئرز, ڈاکٹرز بنائیں, سائنٹسٹ بنائیں, اور ان کو دین کی تعلیم دیں, اور وہ پریچ کریں, وہ لیڈ کریں. پھر ہم نے ہی وہ نسل تیار کرنی ہے نا. ہم کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی باہر سے بندہ آ کے سولوشن نکال کے چلا جائے؟ ہم کیوں نہیں ذمہ داری خود قبول کرتے اور یہ کہتے کہ یار ہم لوگوں نے بدلنا ہے, ہم لوگ جو ہے وہ چینج لائیں گے, ہم لوگ جو ہے وہ اس نظام کو بدلیں گے, ہم لوگ اپنی آنے والی نسل کو انشاءاللہ پراپر دیندار بنائیں گے اور پراپر دین کے اصولوں پہ چلنے والا بنائیں گے. ہم میں سے انشاءاللہ دین کی جو لیڈرز پیدا ہوں گے, ہماری نسل انشاءاللہ لیڈرز بنے گی. ہم یہ کیوں نہیں آپٹ کرتے کہ ہم اب تربیت اپنے بچوں کو اس طرح کر لیں؟ میں, آپ, ہماری بہن بیٹھی, ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت. میں یہ بات ہوتا آج بھی وٹ از دا سولوشن. جو میں بات کروں وہ تو پریکٹیکل سولوشن ہے نا, میں تو سولوشن کے اوپر بات کر رہا ہوں. میں تو یہ بات نہیں کر رہا مایوس ہو کے بیٹھ جاؤں. تھوڑی سی تلاوت پلیز, تھوڑی سی تلاوت ہم چاہتے ہیں کہ ہم لائیو سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم,
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, माशाल्लाह. क्लोजिंग की जानिब हमने बढ़ना है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है जिस तरह इन्होंने भी कही व्यूवर्स के, हमारा जब तक नौजवान तबका, हमारी जो नस्ल है वो खुद, और ख़ासतौर पर पेरेंट्स की बहुत ज़िम्मेदारी होती है, वो जब खुद अपने बच्चों को कुरान के, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ताबे नहीं करेंगे, सोसाइटीज़ में आए रोज़ नई से नई खराफात पैदा होती रहेंगी और ये मसाइल हमें पैदा होते रहेंगे. लास्ट में सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ, मैं लास्ट में ऐड करता हूँ. देखें, इस चीज़ का हमसे क़यामत वाले दिन सवाल होगा कि हमने अपने बच्चों को दीन सिखाया या नहीं सिखाया. दुनियावी तालीम इज़ नॉट ए कंपल्शन, इट्स ए चॉइस. दीन की तरबियत देना, दीन की तालीम देना वालिदैन के ऊपर लाज़िम मलज़ूम है. अगर वो खुद भी इल्म फ़हम नहीं रखते, उसकी ट्रेनिंग एजुकेशन का बंदोबस्त करें. बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत. मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.